अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर मुसलसल हाई है। इक़्तिदार की ये सारी जंग है, दोनों तरफ से ब्लेम गेम, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर बात करें इमरान खान साहब की, तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब सियासी और कानूनी मुश्किलात में घिरे नजर आ रहे हैं इन दिनों। अब एक और सूरत हाल सामने आ गई है। तोशा खाना में कुछ नए इंकशाफात जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। दुबई की एक कारोबारी शख्सियत हैं उमर ज़ऊर नामी शख्स अब मंजर आम पर आए हैं, जिनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है इमरान खान साहब को जो तोहाइफ दिए गए हैं। इस हवाले से सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उमर ज़ऊर नाम की जानिब से क्या क्या इंकशाफात किए गए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि फौरी तौर पर इन इल्जामात की तरदीद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। उमर ज़ऊर नामी शख्स क्या कहता है, पहले ये सुन लीजिए। एक तरफ उमर ज़ऊर नामी शख्स की जानिब से इंकशाफात किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन खबरों की और इंकशाफात की मुकम्मल तौर पर तदीर कर रही है। आज इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सारी की सारी रसीदें, पूरा की पूरा रिकॉर्ड जो है वो तो मौजूद है कि हमने किन पैसों में घड़ी बेची। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जिस मीडिया हाउस की जानिब से किया गया है उन पर उन्होंने कहा कि लंदन में मैं केस करूंगा। ज़ऊर नामी शख्स के हवाले से उन्होंने कहा ये तो भागा हुआ शख्स है, नॉर्वे से पाकिस्तान में इसके ऊपर केसेस थे, इस पर भी उन्होंने कहा कि मैं दुबई में जाऊंगा, इस पर केस करूंगा। पाकिस्तान में भी इस पर केसेस के हवाले से बात की जाती रही है। अब फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जब उनसे सवाल हुआ या उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि उमर ज़ऊर शख्स के किसी नाम को हमने घड़ी बेची ही नहीं है। शीरी मज़ारी साहिबा ने तो आज यहां तक कह दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की कड़ी भी उमर ज़ऊर से मिलती है, उनको भी बुलाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। एक तरफ ये इल्जामात की तरतीब सामने आ रही है, इस पर जरा ओवरऑल बात करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। इसके साथ साथ और भी ज़ाहिर दीगर मामलात हैं। लॉन्ग मार्च है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है। आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती से हम पीछे हट गए, लेकिन पीछे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ज़ाहिर आज उन्होंने कहा कि बड़ी ज़ाहिर सवालात जन्म ले रहे थे कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी के इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर होगा क्या। आज इमरान खान साहब ने कहा अपने कारकुनान को कहता हूं कि हम आइन और कानून से बालादस्त कोई चीज़ नहीं करेंगे, पुरअमन रहेगा। कुछ बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं। एहतशाम साहब के पास इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है जो कि प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने। थैंक यू सो मच हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपके वक्त का। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ज़ाहिर है बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है उमर नामी शख्स जो है वो मंजर आम पर आ गया। बल्कि एहतशाम साहब मैं आपसे ही आगाज़ करती हूँ, सर इस सारी सूरत हाल को कैलाइज करेंगे। एक तरफ इतने जो होशरुबा किस्म के इंकशाफात, इल्ज़ामात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इसे डिनाई कर रही है। देखिए सोनिया, पाकिस्तान के दो तीन बड़े टॉप मीडिया हाउसेस हैं जिनके टेलीविज़न चैनल भी हैं, अखबारात भी हैं। उनकी तरफ से हेडलाइन के ज़रिए ऑलमोस्ट जो है इतनी डिटेल ये खबर इस हवाले से आई है। तो जाहिर सी बात है, अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है ये शायद इमरान खान साहब के लिए खासा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन जवाब भी फौरी तौर पे आ गया। अब इसको दयानतदारी के साथ एनालाइज करने की बात तो सोनिया ये है कि देखें ना, जो बंदा जिस तरह की बात कर रहा है उसके अपने क्रेडेंशियल क्या है, वो मशकूक पहले हाथी हो गया, टेंटेड उसकी पर्सनैलिटी बन गई है। जो बंदा बाकायदा वांटेड है नॉर्वे में, तुर्की में, स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान में। भाई दी वे आप जानती होंगी पाकिस्तानी एक्टर सोफिया मिर्ज़ा, उसकी 2 बच्चियां इनके साथ इनकी शादी हुई थी पहले, और वो ज़बरदस्ती बच्चियों को लेके दुबई गए हुए हैं। और सोफिया मिर्ज़ा ने बाकायदा केस करके क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से भी रुजू किया हुआ है, और उसका फ़ैसला मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं है, लेकिन वो एक मामला उनका चल रहा है। तो सवाल तो ये है कि जी जिस वक्त पीपल्स अपना PTI उनके लोग कहते हैं कि जी हमने इस शख्स को घड़ी नहीं दी, तो फिर काउंटर क्वेश्चन वो कहते हैं कि किसी को तो आपने बेची है ना। अब ये बात की बात है, बेची है, जाहिर है वो तो पहले कह रहे हैं हमने बेची है, दी है हमने, मत इससे तो डिनाई नहीं कर रहे हो। हाँ, अब 2 चीज़ें हैं सोनिया, एक तो जितना तवातर के साथ इमरान खान साहब के बारे में इस तरह की बातें आती तो शायद थोड़ी देर के लिए मुझे भी रंज होता है, लेकिन ना जो जिस हाई मॉरल ग्राउंड की वो बात करते हैं, जिस पेडेस्टल पे वो खड़े हैं, जो अखलाकियात की वो बात करते हैं, मेरे लिए आपने मुझे सोनिया अगर तोहफ़ा दिया है तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं जाके किसी और को दे दूँ, या आपको किसी ने दिया हुआ है तो आप कहेंगे मैं भेज दूँ। आमतौर पे नहीं होता, लोग कहते हैं नहीं यार ये किसी की निशानी है, आपको मैं ले देता हूँ, मैं नहीं दे सकता।
تو بہرحال اب دیکھیں نا ولیعہد MBS محمد بن سلمان کی طرف سے تحفہ دیا گیا، اور یہ تو باقاعدہ چند ایک تحفے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنوائی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو پیسے کی ضرورت تھی میرے خیال میں نہیں تھی، اس کو بیچنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بھلے وہ کہتے رہے کہ جی میں نے بنی گلہ کی سڑک بنوائی ہے، وہ کہتے ہیں میں تحفے پاس رکھتا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ سے بیچ دیتے ہیں۔ میں سونیا اس حوالے سے میں سخت مخالف ہوں ان کا، اپنا نریندر مودی کا، جس کو واقعی کہتے ہیں بچر آف مسلمز ہے، اس کو مانتا ہوں، لیکن اخلاقیات کی جس سیڑھی پہ وہ کھڑا شخص ہے شاید سب کانٹیننٹ کے بڑے کم لوگ ہوں گے، اس نے ایک ٹکا بھی نہیں بنایا۔ دیکھیں نا، اب یہ ایک پرسنالٹی کا ایک بہت بڑی بات تو ہے نا، عمران خان صاحب نے ساری زندگی، مطلب مجھے ذاتی طور پہ میں نے دیکھا ہے، نہیں لگتا کہ کبھی اس طرح پیسے بنائے، بڑے بڑے موقع ملے انہیں، پیسے انہوں نے بنائے اپنے طور پہ بنائے، بھی کیا ضرورت تھی کہ اس تحفے کو بیچنا؟ پھر ایک نہیں ہے، پورا سیٹ ہے، پھر اور چیزیں بھی ہیں۔ بھلے قانونی طور پہ آپ نے 10%، جب آپ کے زمانے میں یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں 50% دے کے آپ تحفے لے سکتے تھے، لیکن سونیا دیکھیں اگر یسرا گیلانی لے کے چلے جاتے ہیں تو مجھے افسوس نہیں ہے، ان کی بیگم نے بھی، ترکی کے صدر نے ہار دیا تھا، ان کی بیگم نے وہ بھی غائب کر دیا تھا، بڑا دباؤ پڑا تھا وہ۔ نواز شریف زرداری صاحب معذرت کے ساتھ چلیں، ان پہ تو الزامات لگتے رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پورے پاکستان کو یہ کہا کہ میں ان سے ڈفرنٹ ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ٹھیک کیا، اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں کیا، نتیجتاً آپ کے مخالفین کو ایک بڑا بھرپور ایک موقع ملا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جس شخص نے کیا، دیکھیں سونیا اب تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ میں کیس کروں گا دبئی میں بھی اور لندن میں بھی کروں گا۔ بائی دی وے جو ابھی بات کر رہی تھی پروگرام سے پہلے، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ خبر جنگ میں یہاں چھپی ہے، سارے پاکستان کے اخبارات میں، لندن میں نہیں چھپی، لیکن میں اپنے ڈاکٹر اسکر صاحب سے بات کر رہا تھا، ہمارے باس ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا احتشام یہ ذہن میں رکھیں کہ خبر چل جائے، یہ خبر اگر جیو میں یا کسی حوالے سے کسی چینل پہ بھی لندن میں چلی ہے نا تو وہ جناب ذمہ داری آ جائے گی، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بالکل، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، حیدر زمان قریشی صاحب بھی سر ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب، ظاہر ہے اب یہ معاملہ سامنے آیا، اس پر بڑی کھل کر تنقید ہو رہی ہے، آپ کے پارٹی رہنماؤں نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس کی مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف تو ڈینائی کر رہی ہے، لیکن ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے، چاہے PMLN ہو، چاہے آپ کی جماعت ہو، اب عمران خان صاحب آ گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ جی جی دیکھیے، احتشام صاحب نے جو پرسپیکٹو دیا وہ ان کی نظر میں، اور جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ انہوں نے بیان کیے، لیکن یہ جب بات کی جاتی ہے بحضرت احترام کہ جی زرداری صاحب کے متعلق کوئی بات کرے، نواز شریف کے بارے میں بات کرے، تو یا گیلانی صاحب کے بارے میں، تو یہ عجیب نہیں لگتا۔ میں حیران اس بات سے ہوں کہ عمران خان کے بارے میں جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو آپ کو شوق کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کے والد کرپشن میں گورنمنٹ سروس سے ٹرمینیٹ ہوئے، ریکارڈ کی بات ہے، ورنہ ضرور مجھے بھی احتشام کی صاحب کی طرح سو کر دے کوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اسپانسرڈ لائف گزاری، جو لوگ ان کے قریب ہیں، جو لوگ PTI بنانے والے ہیں، جو اکبر بابر ہیں جنہوں نے اس PTI کو چندہ دیا، یا شوکت خانم کو چندہ دیا، کبھی آپ ان سے پرائیویٹ محفلوں میں بات کریں، یا عارف نقوی ہیں جو ان کے اسپانسرز ہیں، یہ پیسہ لے کر کس طرح بندے کے نام پر انہوں نے پارٹی فنڈنگ اور کس طرح مینیپولیشن کی، وہ شاید آپ کو کرپشن نظر نہیں آتی، وہ بھی ایک کرپشن ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہے، صرف پبلک آفس ہولڈر ہو کر لوٹ مار کرنا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو موقع کون سا ملا ہے؟ یہ پہلے ہی ان کو موقع ملا تھا لوٹ مار کرنے کا، اور انہوں نے اس بےہودہ انداز میں لوٹ مار کی، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میرے آڑے حوالی کر رہے تھے، آپ کے وزیر مال بنا رہے تھے، آپ کے گھر والے یا آپ کے گھر والوں کے دوست مال بنا رہے تھے، یہ الزامات ہیں، اور اب تو آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ الزام لگانے والا کون ہے، وہ تو فیکٹم ہی نہیں ہے، اس کو لیگلی دیکھیں، اس کو کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ توشہ خانہ رولز وائلیٹ ہوئے، آپ نے 20% بھرا اور اسیسڈ ویلیو ہی کم دکھائی، اور اس کے بعد جب آپ نے سارے تحفے ہڑپ کر لیے، بہت سارے آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے،
اس کے بعد آپ نے 50% کے رول بنا دیے اور قوم کو بتاتے رہے. پھر آپ نے بتایا کہ میں نے تو سڑک بنوائی ہے بلی گالا کی. پھر آپ نے الیکشن کمیشن میں جواب دیا کہ نہیں میں نے تو سڑک نہیں بنوائی, میں نے بیچ دی اور ریٹرن میں اس لیے شو نہیں کی کہ یہ میرا ایسٹ ہے, جبکہ قانون یہ ہے کہ اگر بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے سی ڈی اے کے چیئرمین نے بھی اس کو کنٹراڈکٹ کیا تھا جب انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جی ہم نے بنی گلہ کی سڑک بنوائی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں 20 لاکھ دے کے کتنے دے کے ہم نے سڑک بنوائی تھی. اچھا سوال یہ معذرت کے ساتھ صاحب دیکھیں جو الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, ابھی اسی کو لے لیں توشہ خانہ کو. توشہ خانہ سے گاڑیاں جو ہے نا وہ نہیں لی جا سکتی, لاء میں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 2 یا 3 بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ زرداری صاحب نے لی. مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, وہ بی ایم ڈبلیو لے گئی. نواز شریف صاحب مرسیڈیز وہاں سے لے گئے. تو دیکھیں یہ تو چیزیں جس کو کوئی انڈینائبل چیزیں ہیں نا. یہ تو بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. یہ کہاں ہے قانون میں لکھا ہوا کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے؟ نہیں ہے توشہ خانہ کے قانون میں, یہ تو کہیں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اگر اسیسٹ نہیں رولز میں نہیں ہے, کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا. اور اگر انہوں نے لی ہیں تو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے, وہ فائل ہوا ہے, کمپیٹنٹ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن یہ تو ایک نیکسٹ لیول کی چوری ہے نا. یعنی ایک ملک کو آپ سوچیں کہ خادم حرمین شریفین یا آپ کے دوست ممالک اور بہت سارے ابھی تحفے تو ایسے ہیں جو توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوئے, باروں بار غائب کر دیے گئے یا بیچ دیے گئے. لیکن زمان قریشی صاحب ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے غلط کیا, پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت زرداری صاحب نے بھی غلط کیا تھا, اس وقت مریم نواز نے بھی غلط کیا تھا, اور اس وقت نواز شریف صاحب نے بھی غلط کیا تھا. دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون میں بھی ثابت نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ تو الزام ہے ان کا, تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں میں نے بیچی, جبکہ آپ بیچ ہی نہیں سکتے. وہ یہ جو عمر ظہور نامی شخص ہے, اس کے بارے میں تو آج فواد چودھری صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو گھڑی بیچی نہیں. شیریں مزاری تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ ان کو تو ارشد شریف کیس میں آپ بلائیں اور ان کو شامل تفتیش کریں. چلیں ان کو نہیں بیچی تو محمد دین پٹواری کو بیچی ہوگی, یا کسی اور دکاندار کو بیچی ہوگی, یا جودیا بازار کراچی میں کسی کو بیچ دی ہوگی. بیچی تو ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیچی تو ہے, کسی بندہ خدا کو بیچی اندرون ملک یا بیرون ملک. اچھا اگر آپ سو کر دیں اس کو, آپ ان اداروں کو سو کریں, آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کریں. آپ ڈوسیئر لے کے الطاف حسین کے پیچھے بھی گئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ, کہاں آپ نے سو کیا تھا, اس کے بعد پش پش کر کے واپس آ گئے تھے. یہ ویسے حیدر زمان قریشی صاحب جو بات کر رہے ہیں احتشام صاحب, ٹھیک ہے جتنی مرضی جسٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف دے لے, لیکن ایک تحفہ دیا گیا جیسے ابھی آپ نے بات کی, اس کو بیچنا یہ مورلی عمران خان صاحب کو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ سونیا بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. دیکھیں نا یہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ویلفیئر بھی سپورٹر بھی حیدر صاحب جو اس بات کو کنڈون کر سکتا ہے. سب لوگوں نے کہا کہ اس سے جس کو کہنا چاہیے ان کی پاپولیرٹی پہ بھی ایک ظاہر ہے ڈیفینیٹلی افیکٹ آئے گا, ڈینٹ پڑے گا. لوگ سوال تو اٹھائیں گے جب آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا, جب لوگ بار بار کی بات دہرائی جائے گی. جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں, ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں لیڈر کو اسٹیٹس مین ہونا چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ بھولیں گے نہیں. اب یہ مسئلہ سونیا اب دیکھنا بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا کلیم کہ جی میں دبئی میں بھی مقدمے کروں گا اور جناب شاہزیب پہ بھی کروں گا, جیو پہ بھی کروں گا, لندن میں. اب وہ کیسز والا معاملہ تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے. بائی دی وے ڈیلی میل والا دیکھیں پھنس گئے شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے ایک دھلے کی بھی ان کے پاس آ گیا کہ جی اتنے لاکھ پاؤنڈ جمع کروائیں آپ سے. دیکھیں وہ وہی میں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں حیدر صاحب معذرت کے ساتھ شاید کوئی بھی ایسا بندہ نہیں رہا جس پہ آخری جس پہ بڑی باتیں تھیں, وہ چاہے باقی جماعت ہی کہہ لیں, لیکن میں اس مسئلے پہ قطعی طور پہ سہمت نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب 1 کروڑ بھی جسٹیفیکیشن دیں نا اور ان کے لوگ کہیں کہ جی ان کو نہیں بیچی, اور صحیح کہہ رہے ہیں کسی کو تو بیچی. کیا ضرورت کیا تھی؟ آپ ہمیشہ اپنی تقریروں میں ہر تیسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا تھا, مجھے تو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, میں تو اتنا پیسہ کمایا تھا, آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟ پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ پھر فارمر فرسٹ لیڈی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ, ان کے خامند کی بات کرتے ہیں, ان کے بچوں کی بات کرتے ہیں, بزار کی بات ہوتی ہے, پھر وہاں پہ کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, پھر کس طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفر 5 کروڑ 10 کروڑ یہ باتیں تو کی گئی نا. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے نیک نامی تو آپ کی جو ہے نا وہ ہٹ ہوئی نا. جی حیدر زمان قریشی صاحب. تو دیکھیں میں کیونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, میں کیونکہ آپ کا ایک بہت سنجیدہ گفتگو والا شو ہے اور بہت لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیے جو چیز ہوتی ہے اچھی بری ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, چھوڑ دیں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. یہ ہمارے لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ کو
آپ کو کوئی ڈپلومیٹک امبیسڈر کے آپ کھانے پہ جائیں, آپ چائنیز امبیسڈر کے پاس جائیں, آپ یو ایس امبیسڈر, وہاں آپ کو کوئی سووینئر وہ دیں یا کوئی ایک شال دیں اور آپ آ کے اس کو بازار میں بیچ دیں, یا آپ کے بھائی یا آپ کی فیملی ممبر آپ کو بڑی چاہت سے لا کر باہر سے آج عمرے پہ جائیں یا کہیں باہر جائیں اور آپ کو بڑا ایک اچھا تحفہ دیں ہیں, اور پتہ چلے کہ آپ نے صبح جا کے اس کو کوسار مارکیٹ میں یا بلو ایریا میں بیچ دیا ہے, اور ان کو پتہ چلے, ان کے دل پہ کیا بیتے گی, یا آپ نے تحفہ دیا اور اگلے شخص نے بیچ دیا. یہ مطلب ہے کہ یہ تھڑے والا بھی ایسی چوری نہیں کرتا. آپ نے اس ملک کو کبھی آپ نے ایئر لائن بٹھانے کے آپ کے وزیروں نے بیان دیے, آپ نے ٹوکری کر دی پاکستان کی عزت. ایک جملہ حیدر صاحب ایڈ کر دوں, موجودہ ماڈرن ہسٹری پولیٹیکل ہسٹری میں ہمارے میں ایک ہی مثال لیٹ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے. تمام تر اختلافات کے لوگ ان کو مانتے ہیں. مجھے قصہ یاد آ گیا, نسلہ خٹک چیف منسٹر تھے اور بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. ان دنوں وہ گئے وہاں پہ اپنا گورنر ہاؤس میں, چیف منسٹر ہاؤس میں, تو نئے کوئی آئے تھے یا کیا کہتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن, تو وہ بھٹو صاحب کو پسند آئے. انہوں نے کہا یار یہ دو مجھے بھی بھجوا دیں. انہوں نے بھجوا دی اپنے گھر کے لیے. بعد میں انہوں نے کہا اس کا بل, انہوں نے کہا جی بل کیا, یہ تو میں نے آپ کو بھجوایا. انہوں نے کہا اپنی جیب سے نہیں گئے, گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں بھیجنے والے, مجھے بتاؤ بل, پیسے. انہوں نے پیسے بھجوائے. تو اس طرح کی باتیں تو اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. اب چھوڑ دیں, سارے سماج میں ننگے ہیں. بالکل, میں آپ کو ایک اور بھی سونیا ایک میں جو بات کرنے ریسنٹ ہسٹری سے, صدر آصف زرداری 2008 سے 13 تک ایوان صدر میں رہے, اور یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اور ود ریسپانسبلٹی انہوں نے اپنا ذاتی کھانے پینے کا, ملازمین کا, اور جو وہاں کے مہمان آتے تھے وہ سارا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ان پر بھی ہے نا سر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ سر ڈسکشن بڑی لمبی ہو گئی ہے, وقت کم ہے. اب سر ظاہر ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہفتے کو پہنچ رہا ہے راولپنڈی یا اسلام آباد. تو سر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح سے اس لانگ مارچ کو آپ لوگ کاؤنٹر کریں گے؟ کچھ بیک ڈور مذاکرات کی بھی خبریں آ رہی ہیں, پھر ایک اہم تعیناتی پر کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ رکا ہوا ہے. آج بہرحال عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پر, جو آرمی چیف آ جائے ہمیں اس پر کوئی ایشو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لاہور والی ملاقات جو ہے جس کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں اور وہ تھی شاید یا کوئی پیغام رسانی ہو گئی ہے, وہ امریکی سازشی بیانیے سے بھی ہٹ گئے, وہ اکتوبر میں اور نومبر میں انتخابات سے بھی ہٹ گئے, وہ پاکستان میں جو ہے جس انداز میں انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے خونی مارچ کرانے کی, شاید اس سے بھی وہ ہٹ گئے, اور وہ اب آرمی چیف کی تعیناتی سے آہستہ آہستہ اپنے وہ ہر ارشادات اور فرمودات سے ہٹ جائیں گے. کوئی ڈیڈ لاک برقرار نہیں ہے, تھوڑی سی سیاسی کانسٹیپیشن کے شکار ہیں, تھوڑی سی دوائی دم درود کریں گے تو یہ 29-30 نومبر کا دن بھی گزر جائے گا. ایک سیکنڈ حیدر صاحب, ساری باتیں اپنی جگہ, بہت ساری آپ کی باتیں صحیح بھی ہیں. یہ جو اس کی مقبولیت کا گراف نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا, نواز شریف صاحب آنے کے لیے تیار نہیں, ان کو بتا دیا گیا جی جب بھی آئیں گے الیکشن ہوں گے وہ جیتے گا, وہ مارے گا سب کو. اس کا کیا علاج ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری سے جواب دیتا ہوں. احتشام صاحب, یہ جو مقبولیت ہے نا, یہ مقبولیت ہی لیڈر کو مرواتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, جو جتنا مقبول ہوتا ہے نا اس کے بعد بس پھر مقبول ہی رہتا ہے, اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں آگے. تو یہ اللہ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے, اپنی مقبولیت کے ساتھ رکھے. عوام جو ہے نا, عوام 2 نمبری کبھی بھی انڈورس نہیں کرتے, عوام بیانیے کی تبدیلی کبھی بھی انڈورس نہیں کرتے. ہم ہوں, پی ایم ایل نواز ہوں یا پی ٹی آئی ہو, پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو مسیحا پیش کیا ہے, آج آپ بہت مقبول ہیں, اس کا بیانیہ ہم کوئی غلام ہیں, وہ ہر آدمی کے دل میں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کھب گیا ہے. مطلب چاہے ہم ہیں یا نہیں ہیں, یہ بات کتنے ہم مورلی کتنے ہم وہ ہیں کریکٹر والے, لیکن اس نے ایک بیانیہ دے دیا ہم کوئی غلام ہیں. مطلب یہ بک رہا, کیا کریں گے سر؟ اس کو ری پیکج کر کے دوبارہ سیل کر دیں گے. ابھی تو جو غلام ہے نا, جب غلام کا پتہ چلے گا, ابھی وہ دن پتہ نہیں آپ کو اور ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا جب یہ بیٹھے ہوں گے جن کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا غلام ہیں. کوئی ویڈیو لیک ہو جائے گی, کوئی آڈیو لیک ہو جائے گی, قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پاؤں پکڑ کر, ابھی جس طرح سازش کے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے, اب ہم اچھے تعلقات ہیں, ایڈوائزر ہائر کیے ہوئے ہیں $25,000 پہ, لابیسٹ ہیں کہ بھائی ہماری بات چیت شروع کرواؤ. تو جب قوم کو حقیقت
رات کی ڈرائنگ روم کی منتیں ترلے اور کنٹینر کی بڑھیں، جب اس کا تضاد نظر آئے گا تو میرے خیال میں آپ کو فیکچول بات بتاؤں. ایک طرف ان کا رویہ یہ تھا اور دوسری طرف آپ کو یاد ہے کہ ابھی جو 2 سال کے بعد امریکہ کے امبیسڈر پاکستان میں آئے ہیں، جس انداز سے کے پی میں ان کا آپ نے دیکھا استقبال کیا گیا، جس انداز میں پروٹوکول ملا، چیف منسٹر نے اپنی کرسی چھوڑ کے رکھ دی ان کے لیے، تو لوگ پھر اس حوالے سے کنٹرڈکشن تو تلاش کرتے ہیں. اس میں تو ظاہر سی بات ہے، اور پھر یہ پیچھے ہٹ جانا اور کہ جی میں نئے سرے سے تعلقات کی بہتری چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سم آف دی ادر یہ ایک ہے معاملہ. ہاں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو ان کے بالکل ایک پہاڑ پارٹی کی ایک کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، ایک ڈائی ہارڈ فالوئنگ ہوتی ہے. سر آپ نہیں لے کے آ رہے ہیں یہ تو یہاں پہ صحیح کہہ رہے ہیں سونیا، اس وقت ملک کو بچانا ہے. آپ 2 صوبے ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اکنامک کولیپس میں ہیں، آپ ورچولی ڈیفالٹ کو ایورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا محمد بن سلمان صاحب آ رہے تھے اور ان کے ساتھ 10-12 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، کچھ رول اوور تھا. آپ نے پہلے پریزیڈنٹ جو چائنا کے ہیں ان کا وزٹ سیبوٹاج کیا، اب یہ وزٹ ڈیلے ہو گیا. ڈیفالٹ والی بات بڑی آپ نے اہم کیا. دیکھیں 2 دن پہلے 3 دن یعنی پچھلے مہینے 52% ڈیفالٹ کے چانسز تھے. اس نومبر کے پہلے 2 ہفتوں میں سر 10 دنوں میں یہ 62% چانسز ہو گئے، جو کہ بڑی ویری ویری سم تھنگ. ٹھیک ہے، بہرحال گورنمنٹ کو سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو انارکی کا ماحول ہے اس سے ہٹ کر ملک کے لیے سوچیں، معاشی صورتحال کے لیے سوچیں. مختصر بریک لیتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ کچھ بیک ڈور رابطوں کی بھی خبریں اس حوالے سے. احتشام صاحب کے پاس ایک ایکسکلوزیو خبر ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، عمران خان صاحب کا بیک ٹو بیک اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا، اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں بیک ڈور مذاکرات کی بھی خبریں ہیں، کیا سٹوری؟ دیکھیں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کوئی ایفرٹ کیا ہے اور اس کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی جو رابطہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوا اس میں کچھ باتیں طے ہوئی ہیں کہ جی یہ معاملات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ڈیفالٹ کا جو ریٹ ہے وہ اب 62% ہو گیا ہے 52% سے، یہ کہیں نہ دسمبر سے پہلے خدا نہ خواستہ یہ معاملہ سمیٹ کے کہیں نہ کہیں چلا جائے. IMF کی کڑی شرائط تو سارا کچھ اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارا یہ الزام آ رہا ہے سیاسی لوگوں پہ آ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور اپنوں کی لڑائی، یہ ذاتی لڑائی کی وجہ سے یہاں معاملہ پہنچ گیا. یہ گیو اینڈ ٹیک کیوں نہیں کرتے، یہ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں سارے پولیٹیکل بلڈرنس میں گئے ہوں تو پرواہ نہیں کسی کو، یہ کسی ایک نتیجے پہ بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے. اسی کو لیتے ہوئے ایک پھر ایفرٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں سونیا کہ جو کل خواجہ آصف صاحب نے کہا، پھر ان کا انٹرویو محمد مالک کے ساتھ دیکھیں تو اس میں 2 دن وہ نہیں مان رہے تھے. کل مالک نے کہا کہ خواجہ صاحب بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی 4 دن شہباز شریف صاحب آ رہے تھے، آپ بھی جاتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ، احمد ملک یہ وہ، تو آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں. کہتے نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بات نہیں، بات تو ہی ہے. دیکھیں اب یہ ہے، پھر انہوں نے یہ مانا، انہوں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں، سیاسی ورکر ہوں، لیڈر ہوں، تو میں ظاہری باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے عمران خان صاحب نے جس انداز سے ایک ٹائراڈ کھولا ہوا ہے کہ جی کانوکٹ آدمی ہے، کنوکٹڈ آدمی ہے اور کرمنل ہے، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جی اس سے مشورہ کیا گیا اور میں اس کو کورٹ میں لے جاؤں گا، تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا دباؤ میں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں جی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے اور یہ پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے. سنیں آتے ہی وہ ایک تو بیمار ہو گئے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں، کہا جا رہا ہے کوئی کہ جی ان کے ساتھ کورونا والا کوئی ایشو ہو گیا. سونیا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج بڑے دنوں کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ ہنگامی طور پہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، شاید پہنچ گئے ہوں گے کراچی سے. کہا جا رہا ہے کہ پہلے PMLN نے ان کو ایک قسم کا بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا، شٹ اپ کال تو اب نہیں کہتے، لفظ یوز کرتے، کہ وہ جو اصرار کر رہے تھے کہ جی جنرل عامر کو آپ لے لیں جو ان کے ملٹری سیکٹری رہے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالا ہیں، تو وہ بات ختم ہو گئی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ سے کوئی نئے سرے سے مشاورت ہو رہی ہے، جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی اس کی روشنی میں. اور فضل الرحمان صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی. سونیا دیکھیں ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ 1952 کا آرمی ایکٹ جو ہے نا اس میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہو بہت پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سمری موو ہو جانی ہے، ہونے والی ہے. ان دنوں کی بات ہے کہ جی منسٹری آف ڈیفینس سے کہ یہ جو ایج فیکٹر ہے نا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے باجوہ صاحب کی ایج جو ہے نا وہ تقریباً 53 ہے، 54 سال کی یا 54 ہے، 64 ہے، تو 65 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے. 1 سال اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں تبدیلی. دیکھیں
اب بات جو ہو رہی نا سونیا وہی کہا جا رہا ہے ٹیکنیکل لفظ یوز کیا جی کیا یہ توسیع ہوگی ول اٹ بی اے نیو اپائنٹمنٹ کیا ہوگی. اب وہ سارے کے سارے قانون کی روشنی میں جو اگر یہ بات صحیح ہے جو کہا جا رہا ہے کہ پرنٹ الوی صاحب کے پاس وہ جائے گی فائل, اس کے بعد آئے گی شہباز صاحب کے پاس وہ ایک لائن ہوگی جس میں وہ کہیں گے جی ہم ان کو نئی اپائنٹمنٹ دیتے ہیں یا 4-5 مہینے کے لیے آگے کر دیتے ہیں. ایک بات تو آپ مانتی ہیں نا سونیا کہ اتفاق رائے ہے کہ جی کسی طریقے سے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی ان کی توسیع اگر 3-4 مہینے ہو جائیں 3-4 مہینے الیکشن ڈیلے ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب باتیں جو ہے نا سونیا ایک بات تو ہے کہ جو ملاقاتیں لندن میں ہیں شہباز صاحب یہ بات ایک لے کے گئے تھے اور سنا ہے کہ وہاں انہیں کامیابی نہیں ہوئی, ریجیکٹ کیا نواز صاحب نے. لیکن اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک بات بھی ہو سکتی ہے باوجود اس بات کے کہ فائنلی کہہ چکے ہیں جس انداز سے ڈی جی ایس پی آر نے کہ وہ نہیں آئیں گے, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, وہ امریکہ میں بھی جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں. لیکن کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں سیاسی جماعتیں بھی ساری کہہ رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سینئر موسٹ کی بات ایک دفعہ پی ایم ایل این والے بھی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے, سب جگہوں سب کوارٹرز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مریم نواز ان کا نام لے چکی ہیں, 27 کو ریٹائر ہونے ہیں. ایک بات جو محمد مالک کے پروگرام میں جو چکان دینے والی تھی نا سونیا وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ کب ہوگا, انہوں نے کہا جی یہ 18-19 کو پروسیس شروع ہوگا, یہ 29 سے پہلے جب باجوہ صاحب نے جانا ہے تو یہ معاملہ طے ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی 29 سے پہلے کسی وقت بھی, انہوں نے کہا جی 28 کو بھی, انہوں نے کہا جی 28 کو, انہوں نے کہا جی 27 تاریخ کو جنرل عاصم نے ریٹائر ہونا ہے. اس کا مطلب ہے وہ تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, وہ تو پھر ریٹائر ہو چکے ہوں گے. پھر انہوں نے اس کو کسی اور طریقے سے سپن دیا, انہوں نے کہا نہیں اس بات کو انہوں نے بنایا ہے کہ جی نہیں وہ جنرل عاصم صاحب بھی اپنی دور. ایک اور انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں 2013-2018 میں نے بھی اپوائنٹ کیا تھا, میرے ہوتے ہی ڈیفینس منسٹر تھا جب موو ہوئی تھی. ایک بات انہوں نے کی کہ 2018 میں اور یہ ہوا جنرل 2013 میں, انہوں نے کہا جو چاروں کنٹیسٹنٹ تھے نا انہوں نے ایک نواز شریف صاحب کو اپروچ کیا تھا سوائے جنرل راحیل شریف کے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا. چلیں سونیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جگہ پہنچنے کے بعد سب کے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ادارے کا انٹرسٹ, آرمی کا اپنا ڈیفینیٹلی بڑا پرفارمنٹ انٹرسٹ ہے, ریاست کو بچانا, ملک کو, سیکیورٹی کے معاملات, جو ارد گرد کا آپ کا ماحول ہے اس وقت لگا ہوا ہے, ایران کے ساتھ تعلقات, اس کے بعد انڈیا, پھر افغانستان, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں اصل بات یہ ہے نا سونیا اگر انڈرسٹینڈنگ سے کوئی معاملہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں نا لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گیلپ سروے کیا کہہ رہے ہیں, 88% پاکستان کے تاجر اور جتنے ٹریڈر کمیونٹی, بزنس کمیونٹی ہے وہ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے ہیں اور لوگ یہاں سے جانا شروع ہو گئے ہیں. سونیا یہ خدا نہ خواستہ لمحہ فکری ہے. اگر یہ ایک آپ دیکھ لیں, یہ میں بار بار آپ کو بات کہہ رہا ہوں, یہ پاور پالیٹکس میں یہ جی ایچ کیو کا ایک بڑا رول ہو گیا. آرمی چیف کا اگرچہ 53 کہتے ہیں انسٹیٹیوشن ہے, ادارے, ان کا گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے جو سیکٹری لیول کا ہوتا ہے, ان کا بھی ہوتا ہے سیکٹری لیول کا ہوتا ہے آرمی چیف کا. لیکن بہرحال ان کا ایک رول ایک ازیوم کر چکے ہیں, ایک بہت بڑی اتھارٹی کو بھی, بہت بڑا ان کا کلاؤڈ بھی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ گیو اینڈ ٹیک سے انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے. نہیں ہوگا تو آپ کے بعد دیکھیں نواز شریف صاحب اگر فرض کریں کہ جی کل جنرل عاصم صاحب کو لگا دیتے ہیں اور باجوہ اپنے نواز شریف اپنے عمران خان صاحب اس پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, پھر ایک لڑائی شروع ہو جائے گی, مستقل سڑکوں میں معاملہ ہوگا. تو بہتر نہیں ہے کہ پیار محبت کے ساتھ یہ معاملہ. لیکن آج ویسے احتشام صاحب, آج عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے ہم پیچھے ہٹ گئے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ادراک ہو گیا ہے کہ میری کوئی سن نہیں رہا, اب میں جتنا مرضی بات کر لوں, یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ بیک ڈور کو اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے, اس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ ان کی خاموشی ہے کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جو ہو جائے گی تو اس حوالے سے بہتر سمجھا انہوں نے کہ میں خاموشی اختیار کروں. لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں 2-4 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے تو میرا ایشو نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا ایز پرائم منسٹر ان کا اختیار ہے, جو لیگلی ہے کانسٹیٹیوشنلی سونیا انہی کا اختیار ہے, انہوں نے لگانا ہے. دنیا کا کوئی آدمی بھی کہے کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے 3 یا 5 نام جاتے ہیں. آرمی چیف جو سٹنگ ہوتا ہے وہ اپنا نام ایک ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کس کو سمجھتے ہیں جو سب سے بہتر ہے, وہ ان کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں. آگے پرائم منسٹر کا کام ہے. بائی دی وے 4-5 سارے بندے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, سارے محب وطن ہوتے ہیں, سارے جو ہے نا جس اسٹرگل کے بعد محنت کے بعد اوپر آتے ہیں, لہٰذا ان کی پرسنالٹی کو کوئی جس کو کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی آپ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے میرٹ پر ہونی چاہیے. دیکھیں میرٹ کی بات تو سونیا پھر یہی آ جاتی ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا الجہاد ٹرسٹ وہ والے جو تھے, باب الخیری صاحب مرحوم وکیل تھے, وہ کیس لے کے چلے گئے 2009 کے بعد چلے گئے تھے غالباً سپریم کورٹ میں. وہاں پہ یہ طے ہو گیا تھا فارمولہ کہ جی سینئر موسٹ جو جج ہوگا
वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ होगा। अभी आप देख लें, अभी आंदा 20 सालों में जिन्होंने बनना उनके नाम है, अभी 1 साल के बाद देख लें आ जाएंगे काजी साहब फायज आ जाएंगे, उनके बाद कोई और आ जाएगा। तो अल्लाह करे अगर इस तरह की चीज़ें तय होती तो हो जाए। ये तो म्यूचुअली देखना, असल बात तो ये कि आप आइन में कानून में तरमीम करेंगे, अगर वो ऐसे होता है तो वैसे कर लें, या अदारे के अंदर कोई ऐसी चीज़ आती है कि वो समझते हैं कि जी सीनियर मोस्ट को लगना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा यही होता रहा है, ज़ियाउल हक साहब को बनाया, 7 लोग उनसे सीनियर थे, ठीक है ना, उनको हटा के पीछे करके आपने देखा भुट्टो साहब ने नतीजा क्या निकला, मुशर्रफ साहब 4 9 पीछे थे उनको लगाया गया, जनरल कियानी, सारे लोगों को देख लें, बड़ा कम हुआ है कि सीनियर मोस्ट को लगाया गया हो। ठीक है, ये हुकूमत वक्त की मर्जी है, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है जिसको लगाएं। लेकिन एक जुमला सुनने हम देखें, ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो डॉक्टर इशफाक साहब बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि ये अपना आदमी कल्चर जो है ना ये मार देगा, कि यार मेरा बंदा बैठा है ना तो फिर होता ही है। नवाज शरीफ साहब ने 5 बंदे आर्मी चीफ अपॉइंट किए, छठे के लिए इतनी किसी से नहीं बनी। तो ये है कि जब आर्मी का कोई नया चीफ आता है, सुनिए, वो बार बार लोग कहते हैं उसे अदारे की फ़िक्र, उसे रियासत की फ़िक्र, उसे मुल्क की फ़िक्र होती है, वो किसी एक होल के रह नहीं सकता, नहीं होता, वो पूरे इंस्टीट्यूशन का। सर मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, अगले कुछ दिनों में मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? जाहिर है अगर ये अहम तैनाती हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि ये अनसर्टनिटी कहीं कम होगी, फिर लॉन्ग मार्च का भी कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, इससे पहले आपको लगता है? देखिए सोनिया, जो मुझे पिछले 2-4 दिनों में लगता है कि कोई हमारे जितनी सियासी पार्टी हैं उनके लीडर हैं और हमारे जितने अदारे हैं, अदलिया तो ख़ास तौर पे कह रही है बार बार, और फ़ौज का अदारा भी, सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात जो है ना वो जिसको कहना चाहिए कि अप्रोच से बाहर होते चले जा रहे हैं। जिस अंदाज से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा हो गया है और जिस अंदाज से आपने देखे मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी इतनी कम नहीं, 47% सोनिया कम हो गई है, और फिर और तो और तकरीबन 13-14% हमारी रेमिटेंसेस वो कम हो गई हैं। जो आपने देखा 32-33 बिलियन डॉलर बाहर से आता है उसमें कमी होगी। तो ये वो इशारे सिर्फ लोग देख रहे हैं कि जी ये तसलसल सियासी अदम इस्तेकाम का ये अगर ऐसे ही रहता है तो फिर वी आर गॉन, फिर तो एक हमारे लिए मुश्किलात दर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इसको देखते हुए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के हवाले से तो अब देखें, अब जिस तरह उनका लॉन्ग मार्च का मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, और जब से आपने देखा कि उनको दिखाया गया, उनकी पट्टी उतारी गई, लोगों को तो शायद यकीन नहीं था, वो कहते छरे लगे हैं, गोलियाँ बड़ी अंदर तक लगी हैं, 2 लगी हैं, 4 लगी हैं, चलें इसको छोड़ देते हैं। अब वो क्या आ पाएंगे? अब कहा जा रहा है कि जी वो तो ज़ाहिर है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद ही आएंगे, आके किस तरह लीड करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत से हवालों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है, और ये जब तक वो यहाँ आएंगे तो हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा शिद्दत के साथ, और नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा है कि पूरा शहर कंटेनर बना कर रख दिया आपने, आप क्यों नहीं तय करते कि एहतजाज करना है तो किस तरह करना है, ये कोई तरीका है? तो मेरा ख्याल है हुकूमत पे भी दबाव है, ओपोजिशन पे भी दबाव है, इमरान खान पे भी दबाव है। आप पिछले हफ्ते 4 दिनों में उनकी पॉपुलैरिटी पे भी डंड पड़ा, जब पूरा आपने देखा शहर बंद कर दिया गया था, पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को तकलीफ़ हुई थी। अब देख लें मोटर पे बंद किए हुए हैं, अभी भी उन्होंने आना है। तो मेरा ख्याल है इस तरह तो बात नहीं बनेगी। सोनिया, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना चाहिए आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को, आपके इन्वेस्टर्स को। अब देखें स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे है, डॉलर मुसलसल नीचे आता चला जा रहा है, इन हालात में क्या है भैया? एक लोग देख रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ, कब एक नई हुकूमत बनेगी, नए कब इलेक्शन हो गए। हाँ, इमरान, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इमरान खान साहब को ये लग रहा है और बताया जा रहा है, और खबरों में भी एक चीज़ आ रही है जो कि भी अर्ली इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, आप ज़रा हाथ थोला रखें। अच्छा। ये इसको ब्रेक लगाएं। ये देखें ना, ये तो सोनिया गिव एंड टेक होगा ना, जब आप मान जाएंगे कि जी आप खामखा इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे और आप आर्मी चीफ पे तैनाती को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को आप चैलेंज नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी रह गए जो सवाल, इनको नुकसानात हुए हैं, नैब लॉ तब्दील हो गया, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात का तब्दील हो गया, पार्लियामेंट में जाने की बातें हो रही थी। बाय द वे ये खबरों में एक ये भी खबर चल रही थी कि शायद इमरान खान साहब चले जाएं पार्लियामेंट में। अच्छा। लेकिन उनको लगता है कि सियासी तौर पे बहुत डैमेजिंग होगा, वो नहीं जाएंगे। अब लिहाजा उनको जो कहा जा रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। 4 महीने वो पीछे हटेंगे, 4 महीने ये पीछे हटेंगे, तो शायद कोई मिडिल ग्राउंड बन जाए, तलाश करे। लेकिन एहतशाम साहब, काफ़ी सारी चीज़ों से बैकफुट पर आई नहीं है इमरान खान साहब? बड़ा हम देख रहे थे कि बड़ी शिद्दत से वो
آرمی چیف کے مسئلے کو اٹھا رہے تھے, پھر دیگر معاملات. کل تو بہرحال انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, الیکشن اگر آگے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایسی ہیں کہ میں خواجہ آصف صاحب کی میں بات دہراؤں گا, انہوں نے ایک اور نئی بات کی اور بڑی اچھی بات کی, بڑا واضح طور جس کو کہتے ہیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کو امریکہ بھی دیکھتا ہے, چائنا بھی دیکھتا ہے, سعودی عرب بھی دیکھتا ہے, ایران بھی دیکھتا ہے. ان سو منی ورڈ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو دیکھیں اب جس انداز سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑا نقصان ہوا, یہ جس طریقے سے امریکہ کے خلاف اتنے سخت بیانات دیے گئے اور بیانات, اور پھر دیکھیں نا ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا, آپ مسلسل 4-5 مہینے آپ نے کیش کروا لیا نا, غلطیاں سے اس بحث میں نہیں جاتے. پیچھے آ گئے نا, اب پیچھے آ گئے, اب ان کو لگ رہا ہے سدھار لیا انہوں نے. اب دیکھیں نا اب ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ جی الیکشن میں جیت کے تو ظاہر ہے پھر مجھے نئے سرے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑے گی, امریکہ سے تعلقات کرنے. سونیا دیکھیں میں آپ کو بڑا دیانتداری کے ساتھ بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صدی جو ہے نا چائنا اور رشیا کی اور یہ بلاک بنیں گے, امریکہ کو کوئی بھی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. ملیٹریلی بھی اکنامیکلی بھی بڑے سٹرونگ ہے, جب چاہتے ہیں غلط یا صحیح اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز چلیں, ڈیولپمنٹ کنٹریز کے دیکھیں بحث اپنی جگہ کہ دنیا واضح طور پر 2 بلاکس میں تقسیم ہونے لیکن سونیا ہمیں دونوں بلاکوں کو چھوڑ دیں. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہماری اگر سنرجی نہیں بنتی تو ہمارا تو سارا کا سارا دیکھیں, ہماری جو اکانومی ہے اس کا سٹیک کیا ہے, ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں وہاں پہ ہے, پھر ہماری ریمیٹنس دیکھ لیں. دوسرا بڑا ملک ہے امریکہ جہاں سے ہماری ریمیٹنس آتی ہیں, 45% ملا کے ایکسپورٹ ہماری امریکہ کی یورپین یونین کیا ہے. ہمیں اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے سونیا ہماری ایکسپورٹ کو, اگر وہ اسپیشل سٹیٹس لے لیں واپس تو ہمیں ہماری ایکسپورٹ پہ بھی ڈنڈ پڑے گی. تو ہم پھر IMF آ گیا, FATF آ گیا, 44 لاکھ شیئرز ہیں امریکہ کے IMF کے اندر, سب سے زیادہ وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. تو لہٰذا امریکہ کو ناراض کر کے امریکہ کے ساتھ دیکھیں ایک ہوتا ہے اور پھر معذرت کے ساتھ سونیا میں آپ کو بات بتاؤں, جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ تعلقات جو ہے نا نارمل ہونے چاہیے اور ایک جیسے تعلقات ہونے چاہیے, ہندوستان کے ساتھ جس طرح تعلقات ہیں آپ کے نہیں بن سکتے. آپ کے $7 بلین کے $500 ارب کے ہندوستان کے ریزروز ہیں, آپ کے 7 بلین کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.